आगा जान की आंखों में आंसू थे। बेवा नवासी का गम उन्हें खाए जा रहा था। कुत्सिया उनके सामने ही बैठी थी। सियाह गहरी आंखें, गोरी चिट्टी रंगत, हुस्नो दिलकशी का मुजस्मा। लेकिन किस्मत ऐसी फीकी कि शादी के महज 1.5 साल बाद ही वो बेवा बन के उनके सामने मौजूद थी। मेरी अर्शी की निशानी है ये। ऐसी दुनिया की ठोकरों में रुलने तो नहीं दूंगा इसे। वो आंसू बहाते हुए बेटों से कह रहे थे। हम ऐसे ही अपनी बहन की निशानी को दरबदर नहीं भटकने देंगे आगा जान। वादा करते हैं हम आपसे। बड़े मामू रईस ने उन्हें यकीन दिलाया था। छोटे मामू अदरीस ने भी उनकी तायद की। ऐसे कैसे यकीन कर लो तुम्हारे कहने पर। कोई तो सहारा हो मेरी बच्ची का। ऐसे तो मैं उसे दरबदर की ठोकरों में रुलने नहीं दूंगा। कल को मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो कौन इसे पूछेगा। और इसकी ये नन्ही बच्ची। उन्होंने 1 साल की हुरैन को देखा था। आप मेरी फिक्र मत करें नाना अब्बा। मेरे मामू ने मुझे अपने घर में जगह दे दी है। मेरे लिए यही बहुत है। मैं इस घर में अपनी सारी जिंदगी गुजार दूंगी अपनी बेटी के साथ। कम से कम ये मेरे ससुराल वाले से तो अच्छे हैं कि इधर मेरे शौहर मुबशिर का इंतकाल हुआ और उधर उन्होंने आंखें फेर ली मुझसे और मेरी बच्ची को घर से निकाल दिया। वो भरे लहजे में उन्हें यकीन दिला रही थी कि वो यहाँ आकर बहुत ही खुश है। लेकिन आगा जान ने नफी में सर हिलाया था। हरगिज नहीं रईस। मैं तुमसे एक दरख्वास्त करता हूँ। अगर तुम मेरी बात मान लो तो कुत्सिया की इद्दत खत्म हो गई है। अब ये किसी से भी निकाह कर सकती है। इसे एक सहारा मिल जाएगा, मजबूत सहारा। और मेरी जिंदगी के इतने दिन नहीं, इतना मुझे मालूम है कि कब आंखें बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बहराम की शादी मेरी बच्ची कुत्सिया से कर दो। उसका मुस्तकबिल महफूज बना दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने अपनी बच्ची अर्शी के साथ बहुत ही गलत किया, जो उससे निगाहें फेर ली, कभी पलट कर उसे देखा ही नहीं। उसने सिर्फ पसंद की शादी ही की थी, कोई गुनाह तो नहीं किया था। लेकिन मैंने उसके साथ क्या किया, कभी पलटकर पूछा नहीं कि मेरी बच्ची किस हाल में है। और वो इतनी खतरनाक बीमारी में लड़ते लड़ते बिला आखिर मौत के आगोश में चली गई। और आज उसकी बेटी को देखा तो ऐसे लग रहा है कि ये कुत्सिया नहीं बल्कि मेरी अर्शी है। कुत्सिया परेशान हो गई थी उनकी इस बात पर। खुद रईस भी जस बस गुस्सा होकर पीछे होकर बैठ गया। जिद्दी और खड़ूस तबीयत वाला उनका बेटा बहराम, जो 3 दिन से इस्लामाबाद गया हुआ था, शायद आज या कल वापिस आने वाला था। वो कैसे एक बेवा एक बच्चे की माँ से शादी कर लेगा, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन आगा जान की बात को टालना उस वक्त खुद उनके लिए मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ था। इसलिए उन्होंने हामी भरते हुए कहने लगे, ठीक है, बहराम का और कुत्सिया का जोड़ बिल्कुल ठीक है। वैसे भी अभी बच्चे की उम्र ही क्या है, 20-21 साल की तो है। इतनी सी उम्र में बेवा हो गई है, ये तो इसकी किस्मत। लेकिन मेरे बहराम में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी लाडली नवासी को बहुत ही खुश रखेगा। उन्होंने बगैर बहराम से पूछे उसकी रजामंदी के लिए आगा जान के सामने हामी भर ली थी। जबकि अदरीस खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि आगा जान ने उनके बेटे फैसल का नाम नहीं लिया था, वरना तो वो तो इतना झगड़ालू और इतना मगरूर था कि घर छोड़ के ही चला जाता। भला कौन ऐसा कंवारा लड़का होगा जो पहले से शादीशुदा एक बच्चे की माँ से शादी कर ले। उसके लिए तो बहुत ही बड़ा जिगरा होना चाहिए किसी बेवा को अपनाने के लिए। लेकिन रईस ने हामी भर ली थी। वो सोच रहे थे कि बहराम उनकी बात मान लेगा। जबकि उन दोनों मामों के जाने के बाद कुत्सिया आगा जान से कह रही थी, ये आपने क्या किया। मैं तो कभी भी जिंदगी में दूसरी शादी करूंगी नहीं। हमेशा अपनी बच्ची का सहारा बन के रहूंगी आगा जान। लेकिन आपने तो इतना बड़ा फैसला किया मेरी जिंदगी का। हालांकि दूसरी शादी की मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं। मैं इसके लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं हूँ। उसने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया था। आगा जान ने उसके सर पे हाथ रखा, फिर बड़े प्यार से कहने लगे, मेरी बच्ची, पहाड़ जैसी जिंदगी अकेली कैसे गुजारोगी। मैंने जो भी फैसला किया है बिल्कुल ठीक किया है। और अभी बसात मेरे हाथ में है, क्योंकि प्रॉपर्टी के कागजात और मैंने अपनी वसीयत तैयार नहीं करवाई। ये फैसला मैंने सोच समझ के किया है। इस जायदाद में अरीशा का भी हिस्सा है। अगर तुम इस घर में रहोगी तो तुम्हारा भी हिस्सा बनता है। और मैं नहीं चाहता कि कल तुम एक एक रुपए को मोहताज हो। मेरी बच्ची, जो मैं फैसला कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। आगा जान ने उसे खामोश करवा दिया था। बहराम आज ही इस्लामाबाद से वापस आया।
وہ ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں وہاں گیا تھا، لیکن میٹنگ کے بعد وہ اپنے کولیگز کے ساتھ گھومنے پھرنے چلا گیا۔ خوب انجوائمنٹ کرنے کے بعد وہ واپس آیا تو گھر میں عجیب سی ہلچل محسوس کی۔ سب سے مل کر جیسے ہی آغا جان کے کمرے میں آیا، سامنے بیٹھی کالے دوپٹے میں لپٹی دوشیزہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے دو چار ہو گئی۔ وہ اسے نہیں پہچانتا تھا۔ پہچانتا بھی کیسے؟ تقریباً 20-21 سال بعد پہلی دفعہ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر بہرام کی ماں نائلہ نے ہی اسے بتایا تھا کہ یہ آغا جان کی نواسی ہے، قدسیہ نام ہے اس کا۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن اس کے پاس میں بیٹھی گوری چٹی پیاری پری جیسی بیٹی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ یہ ایک بچے کی ماں ہے، یقین نہیں آتا۔ پھر اسے اگنور کر کے آغا جان کی طبیعت پوچھی، ان سے خیریت طلب کی اور کمرے میں باہر آ گیا۔ لیکن جیسے ہی رات ہوئی، ابو اس کے کمرے میں چلے آئے۔ بہرام بیٹا، میں تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا ہوا ابو؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ وہ حیران تھا۔ بیٹا بات ہی کچھ ایسی ہے، ابھی تو میں نے اس بات کا تذکرہ تمہاری ماں کے سامنے بھی نہیں کیا ہے۔ دراصل تم نے آج قدسیہ کو تو دیکھا ہی ہے، کیسی لگی وہ تمہیں؟ بہرام حیران تھا۔ کیسی لگی کیا مطلب؟ ایسے ہی جیسی ہر لڑکی ہوتی ہے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ویسے وہ لڑکی بیوہ ہے، مجھے یقین نہیں آتا۔ اگر بیوہ ہے بھی تو بچی چھوٹی ہونے کے باوجود سسرال والوں نے اسے گھر سے نکال دیا، یہ بات حیران کن ہے۔ بہرام حیرت سے اپنے باپ کو یہ بات کہہ رہا تھا۔ بیٹا وہ تم سب چھوڑو، دراصل میں تم سے بات کہنے آیا ہوں، وہ ذرا غور سے سننا۔ آج آغا جان کی ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ تم قدسیہ سے شادی کر لو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ایک بیوہ بچی کی ماں سے شادی کروں؟ آغا جان نے کیا مجھے جانور سمجھ رکھا ہے؟ اور آپ بھی مجھ سے پوچھنے آ گئے؟ ابو کچھ تو خیال ہوتا، آپ وہیں پر آغا جان کو منہ پر ہی انکار کر دیتے۔ وہ سب غصے میں تھا۔ میری بات دھیان سے سنو بیٹا، اس میں ہم دونوں کی ہی بھلائی ہے اور فائدہ بھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر میں ان کی بات سے انکار کرتا تو پھر وہ تمہارے بعد فیصل کا نام لیتے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ادریس اور اس کی بیوی کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے، کیونکہ عریشہ کا پراپرٹی میں بہت زیادہ حصہ ہے اور یہ حصہ بعد میں قدسیہ کو ہی ملے گا۔ اس طرح سے تمہارا بھی مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ تو میں نے سوچا اچھا ہے کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے، ویسے بھی وہ ایک اچھی لڑکی ہے، کیا حرج ہے اس سے شادی کرنے میں؟ بہرام کی آنکھیں غصے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ پراپرٹی کے لالچ میں اپنے بیٹے کی زندگی خراب کرنے پہ تلے ہیں۔ کس طرح سے میں اس لڑکی سے شادی کروں؟ وہ بیوہ ہے، اس کی ایک بچی بھی ہے۔ بہرام کے چہرے پر غصہ تھا تو ابو سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، اس وقت آغا جان کی کسی بات سے انکار کرنا درست نہیں ہوگا میرے بچے۔ ابھی انہوں نے وصیت بھی نہیں تیار کی ہے اور نہ ہی پراپرٹی تقسیم کی ہے اپنے بچوں میں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ قدسیہ کے نام پر پراپرٹی کا اچھا خاصا حصہ رکھیں گے۔ کیا یہ فائدہ نہیں ہوگا ہمیں؟ وہ ایک بزنس مین، اصول پرست اور 2 سے 4 بنانے والے انسان تھے، لیکن بہرام کے جذبات جیسے دھواں بن کر تحلیل ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں گہرے دکھ کی پرچھائی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کر لوں گا آپ کی بھانجی سے شادی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ ابو حیران تھے، وہ کہنے لگے کیسی شرط؟ تبھی بہرام نے فیصلہ سنایا تھا۔ وہ شرط یہ ہے کہ میں آغا جان کی خواہش پر ان کی لاڈلی نواسی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، لیکن پھر اس کے بعد میں اپنی پسند سے شادی کروں گا۔ یہ سن کر ابو خاموش ہو گئے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ ان کا ذہن تانے بانے بن رہا تھا۔ یہی بہت تھا کہ بہرام نے قدسیہ سے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی، لیکن جب یہ بات نائلہ بیگم کو پتہ چلی تو وہ غصے میں آ کر آگ بگولا ہو گئی۔ کیا میں اپنے کنواری بیٹی کی شادی ایک بیوہ لڑکی سے کروں؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ جب تمہارا بیٹا مان گیا ہے تو تمہیں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے خاموش ہو جاؤ اور میرا مزید وقت ضائع نہ کرو۔ ادریس صاحب کے کہنے پر وہ غصے سے کھولتی رہ گئی، لیکن انہوں نے انہیں خاموش کروا دیا تھا۔ بہرام شدید غصے کی کیفیت میں بستر پر لیٹا تھا، تبھی اس کی نظر کھڑکی میں آتی قدسیہ پہ پڑی۔ اس کی 1 سال کی بیٹی ہورین لون میں کھیل رہی تھی، جبکہ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی بیوہ رہ گئی ہے کیا میرے لیے؟ وہ شدید غصے میں کمبل اوڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، حالانکہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ غصہ ہی اس قدر تھا۔
پھر ٹھیک ایک ہفتے بعد ان دونوں کا نکاح ہونے جا رہا تھا۔ فیصل خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ آغا جان نے میرے بجائے بہرام کا نام لیا۔ حالانکہ فیصل اس سے 2 سال بڑا تھا، لیکن فیصل انتہائی جھگڑالو اور بد دماغ تھا، جبکہ بہرام کے اندر بھی غصہ تھا، لیکن وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنا خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ جب ابو نے اس کی شرط مان لی، دوسری شادی کی، تو وہ بھی راضی ہو گیا، لیکن یہ بات ماں باپ اور بیٹی کے درمیان طے ہوئی۔ تیسرا اس بات سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ جب نکاح ہونے لگا تو بہرام نے غصے سے قدسیہ کی طرف دیکھا، جس نے آج کے دن کے لیے سفید رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ جس طرح راضی ہوئی تھی یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ وہ ہرگز اپنی بچی کے ساتھ کسی دوسرے شخص کی ہمراہی میں زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آغا جان نے اس کی اتنی منت اور اسے اس طریقے سے سمجھایا کہ وہ اس نکاح پر راضی ہو گئی۔ ابھی اس کی عدت ختم ہوئے محض چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ نائلہ بیگم نفرت کی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس نے ان کے گھر میں آتے ہی یہ فساد پھیلا دیا تھا۔ کہاں وہ اپنے بہرام کی دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اب آغا جان نے ایک بیوہ لڑکی جس کا پہلے سے ایک بچہ تھا اس سے ان کے اکلوتی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا۔ رئیس اور نائلہ کے دل میں یہی بات تھی کہ جب تک آغا جان زندہ ہے اور جب تک انہوں نے پراپرٹی کے پیپر تیار نہیں کروائے، ان کی بات مان لینے میں ہی بھلائی ہے۔ بہرام کو انہوں نے اس شرط پر رضامند کر لیا تھا کہ وہ جب چاہے دوسری شادی کر سکتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کی بہنیں نیدا اور زارا بھی قدسیہ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی، جو اچانک ہی آغا جان کی چہیتی بن کے آ گئی تھی۔ لیکن بہرام کی نظر جیسے ہی دلہن بنی قدسیہ پہ پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ سفید رنگ کے خوبصورت کام والے سوٹ میں ملبوس اس کا سوگوار حسن اور بھی دو آتشہ لگ رہا تھا۔ وہ اپنی دوسری شادی پر بہت ہی اداس اور غمزدہ نظر آ رہی تھی۔ بجائے خوش ہونے پر اس کے چہرے پر خوشی کا کوئی تاثر نہیں تھا، اور وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ حورین جو معصومیت سے ادھر ادھر دیکھتی ہاتھ میں پکڑے کھلونے سے کھیل رہی تھی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں کے اوپر قیامت گزر رہی ہے۔ شاید ہر لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہوگا جو دوسرا نکاح کرتی ہے۔ کسی دوسرے شخص کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہر ایک لڑکی کے لیے مشکل ہوتا ہوگا، اور یہی قدسیہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ بہرام حیران تھا کیونکہ وہ بہت ہی کم عمر تھی، اتنی عمر نہیں تھی، بہت ہی چھوٹی عمر میں ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ ایک دم اسے اس لڑکی پہ ترس آیا تھا جو خاموش سے اپنے آنسو کو روکے وہاں بیٹھی تھی، اور اس لاؤنج میں موجود اکثر لوگوں کے چہرے پر اس کے لیے صرف نفرت کے جذبات تھے، سوائے آغا جان کے جو محبت سے اپنی نواسی کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ ان کی مری ہوئی بیٹی کی نشانی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آغا جان کے کہنے پر نائلہ بیگم اسے بہرام کے کمرے میں چھوڑنے چلی گئی، لیکن اپنی زہر آلودہ نظریں اس کے وجود پر گاڑ دی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی جو ان کے بیٹی کے کمرے کا تھا۔ تبھی وہ تندہی سے کہنے لگی، بھئی آج تو اس چھپکلی کو مجھے دے دو، آخر کو تمہاری دوسری سہاگ رات ہے۔ ان کے یہ الفاظ قدسیہ کے دل پر تیر کی طرح لگے تھے، اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر کہنے لگی، نہیں، مجھے اس کے بغیر سونے کی عادت نہیں ہے، میں معافی چاہتی ہوں، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی ہوں۔ نائلہ غصے سے سرخ پڑ گئی، حالانکہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف اور صرف آغا جان کی وجہ سے، اس لیے وہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ جبکہ تھوڑی دیر بعد بہرام کمرے میں آیا تھا۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی جو بیڈ کے کونے پر بیٹھی اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ یہ لگتا نہیں تھا کہ آج اس کا دوسرا نکاح ہوا ہے۔ بہرام کو اس پر بہت ہی غصہ آیا۔ تبھی وہ تیز لہجے میں کہنے لگا، مجھ سے تعلق جوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو پھر یہ نکاح کیوں کیا؟ اس کا اشارہ اس بچی کی طرف تھا جو اس کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی۔ قدسیہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے، لیکن میں اس نکاح کے لیے تیار نہیں تھی۔ صرف اور صرف نانا ابا کے کہنے پر میں نے آپ سے دوسری شادی کی ہے، حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ مجھے صرف مرد کے نام پر ایک سہارا چاہیے تھا۔ آپ نے مجھے اپنا نام دے دیا، اس معاشرے میں میرے لیے یہی کافی ہے۔ بھلے ہی آپ دوسری شادی کر لینا، میری طرف سے اس کی اجازت ہے، لیکن میں آپ سے کوئی تعلق نہیں بنا سکتی۔ پلیز میری بات کا بھرم رکھ لیں، آپ میرے احساسات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ روتے ہوئے اسے اپنی دل کی حقیقت بتا رہی تھی۔
بہرام ساکت رہ گیا۔ قدسیہ کے اس الفاظ سے اسے ذلت محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا معصوم خوبصورت حسن دیکھ کر اس کا دل پگھل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے ایسے ہی تعلق بنائے جیسے ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن قدسیہ نے اسے منع کر دیا تھا۔ اس کی انا پر چوٹ لگی تھی۔ تبھی وہ تیز لہجے میں کہنے لگا، اگر آپ کو میرے اندر دلچسپی نہیں ہے تو مجھے کون سا دلچسپی ہے؟ یہ سب تو میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ ویسے بھی کون ایسا بے وقوف ہوگا جو پہلے سے شادی شدہ ایک لڑکی ایک بچے کی ماں سے شادی کرے؟ وہ طنز کرتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید قدسیہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ بہرام کی بات پر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر لب کاٹتے ہوئے کہنے لگی، بہت ہی غلط کیا آقا جان نے، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ آپ کے ساتھ بھی۔ لیکن آپ فکر مت کریں، میں آپ کو کبھی کسی بات کے لیے مجبور نہیں کروں گی۔ بس مجھے سہارے کے لیے ایک نام کی ضرورت تھی، کیونکہ نانا با کا خیال ہے کہ میں بغیر کسی مرد کے سہارے کے اس معاشرے کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ لوگ مجھے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ میں جہاں جاؤں گی لوگوں کی غلیظ نگاہیں میرا پیچھا کریں گی۔ اس لیے انہوں نے میرا نکاح آپ سے کیا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی بھی آپ کے لیے بوجھ نہیں بنوں گی، نہ آپ کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کروں گی۔ بہرام کچھ بولنے کے قابل نہ رہا تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ پہلی رات وہ قدسیہ کو جتا کر کہے گا کہ میں نے اسے شادی کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن یہاں اس نے یہ سب کہہ کے اسے گرا دیا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بہتر ہوگا کہ آپ بھی سو جائیں، اور میں بھی سو جاتا ہوں۔ ان فضول کی رسموں اور زبردستی کے بندھن نے مجھے بہت ہی تھکا دیا ہے۔ غصے سے کہتا وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا تھا، جبکہ قدسیہ اس کے مغرور لہجے پر پریشان ہوتے اپنی بیٹی حورین کو سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ دونوں مومانیاں اور اس کی کزنز جس طرح نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، ان کی نگاہوں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ قدسیہ سے کس قدر نفرت کرتی ہیں، اور اب بہرام جو اسے اپنی نفرت جتانے میں پیچھے نہ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے ان لوگوں کی زندگی میں آنے کی۔ یہ رشتہ صرف ایک بوجھ ہے اور کچھ نہیں۔ نانا با آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ بڑی مشکل سے حورین سوئی تھی، لیکن وہ اس پوری رات نہ سو سکی۔ ماضی کی تلخ یادیں اس کی آنکھوں میں کانٹے بن کر چبھ رہی تھی۔ آپ کیوں میری شادی کر رہی ہیں؟ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں کہ یہ بیماری آپ کی جان لے لے گی؟ خدا کے لیے امی ایسی باتیں مت کریں، نہ مجھے مایوس کریں نہ آپ اپنی زندگی سے مایوس ہوں۔ قدسیہ روتے ہوئے اپنی امی کو چپ کروا رہی تھی، بس جس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ قدسیہ کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ عرشی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ پھر وہ غمزدہ لہجے میں کہنے لگی، تو کیا کروں؟ تیرا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں۔ اگر میں مر گئی تو دنیا کی ٹھوکروں میں بھٹکتی پھرے گی۔ جو تیرے اپنے ہیں وہ بھی تجھے قبول نہیں کریں گے، جب انہوں نے مجھے ہی قبول نہیں کیا، کیونکہ میرا جرم تھا کہ میں نے اپنی پسند سے شادی کی۔ سب اپنوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ ان کی نگاہوں میں گنہگار ہو گئی تھی۔ آج تیرے بابا بھی یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور میرا بھی یہ حال ہے۔ اگر میری آنکھیں بند ہو گئی تو میری بچی تیرا سہارا کون بنے گا؟ بہتر ہوگا کہ میں تیری شادی کر دوں۔ حلیمہ نے مجھے ایک اچھا رشتہ بتایا ہے۔ میں نے اسے کہا ہے کہ اس اتوار کو ان لوگوں کو لے کر آ جانا۔ نازک کم عمر قدسیہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ ابھی تو وہ فرسٹ ایئر کے پیپر دے کے فارغ ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے۔ جب وہ 10 سال کی تھی تو اچانک بابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ ایک قیامت کا لمحہ تھا اس کے اوپر اور اس کی امی کے اوپر، جو ابھی زندگی کی خوشیوں کو ٹھیک طرح سے محسوس بھی نہ کر پائی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ پھر عریشہ نے اسکول پڑھانا شروع کر دیا اپنی بیٹی کو پالنے کے لیے۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، کورٹ میرج، وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھنے والے حسن کے ساتھ۔ حسن کے گھر والی تو نہیں تھی، صرف اس کی ایک بہن تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن عریشہ کا پورا خاندان تھا، اس کے 2 بھائی، اس کا باپ، اس کی ماں، جو شادی کے خلاف تھے، کیونکہ وہ ذات سے باہر شادی کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ ان کا زیادہ تر ماننا یہ تھا کہ خاندان کی لڑکیوں کی شادی خاندان میں ہی ہونی چاہیے۔ لیکن عریشہ نے سب کے خلاف جا کر حسن سے نکاح کیا، وہ بھی کورٹ میرج۔ پھر اس کے باپ نے ہمیشہ کے لیے اس سے تعلق ختم کر لیا، اور بھائیوں نے بھی منہ موڑ لیا تھا۔ وہ حسن کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اچانک اس کا انتقال ہوا تو اس کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک چھوٹی بیٹی جس کا نام قدسیہ تھا،
उसे लेकर कहाँ जाती। घर वालों के पास वापस लौट के जाना तो नामुमकिन था, इसलिए वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी। एक छत का आसरा था, वरना उसके पास कुछ भी नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी के दिन गुजरने लगे। अब कुत्सिया भी जवान हो गई थी, लेकिन एक दिन अरीशा को पता चला कि उसे कैंसर जैसे मोजी मर्ज ने जकड़ लिया है। शायद जिंदगी की परेशानियों ने घेर कर उसे इस बीमारी में धकेल दिया था। वो अपनी रिपोर्ट देकर साख थी। अब वो बिस्तर से जा लगी थी, लेकिन उससे कुत्सिया को कुछ नहीं बताया कि वो इस मौसी मर्ज का शिकार हो गई है। इसलिए उसने फैसला किया था कि वो उसकी शादी कर देगी, ताकि उसकी जिंदगी महफूज हो जाए। इस एतवार को रिश्ते वाले आ रहे थे कुत्सिया को देखने। हालांकि वो शादी पर रजामंद नहीं थी। वो बहुत ज्यादा पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ ने जिद कर ली थी, इसलिए उसे सर झुकाना पड़ा। फिर एतवार को रिश्ते वाले आ गए, 2 औरतें और 2 आदमी। उनके साथ एक लड़की भी थी। जब उन्होंने कुत्सिया को देखा तो वो हैरान रह गए। वो बला की खूबसूरत एक कम उम्र दोशीज़ा थी, और उन्हें ऐसी ही लड़की की तलाश थी। भाई, हमारा बेटा तो लाखों कमाता है, इंजीनियर है, और हमें तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी अपने बेटे के लिए। हाथ नचा नचा कर बात करती वो औरत कहीं से भी अच्छे घराने की नहीं लग रही थी। लेकिन अरीशा की आंखों पर न जाने कौन सी पट्टी बन गई थी। शायद उसे ये फिक्र थी कि वो बहुत जल्द मरने वाली है, इसलिए वो जल्द अज जल्द कुत्सियों को अपने घर का कर देना चाहती थी। फिर उसने रिश्ता पक्का कर दिया। एक बार लड़के को देखा और हाँ कह दी। कुत्सिया ने सिर्फ अपने होने वाले शौहर को तस्वीर में देखा था, लेकिन वो हैरान रह गई थी। वो तस्वीर में बहुत ही ज्यादा उम्र का लग रहा था, जबकि उसके 3 छोटे भाई कवारे थे और 2 बहनें भी कवारी थी। वो घर का सबसे बड़ा बेटा था। सादगी से शादी करके अरीशा ने उसे रुखसत कर दिया और अपना फर्ज अदा कर दिया। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे जाकर उसकी जिंदगी और अजाब होने वाली है। कुत्सिया दुल्हन बनी बैठी थी। जब उसका शौहर कमरे में आया, वो होशो हवास से बेगाना लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई नशा कर रखा है। वो उसे देखकर सहम गई थी, लेकिन नशे की हालत में उसके शौहर ने बहुत ही बुरा सलूक किया था। इतना बुरा कि पहली रात ही वो बुरी तरह से डर गई थी। फिर दूसरे दिन माँ के पास जाकर कहने लगी, अम्मी, मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी। मेरा शौहर बहुत ही गलत और गंदा आदमी है। उसके शौहर तकीर ने उसके साथ जो कुछ भी किया था, जिस तरह से उसे नोचा था, वही जानती थी। उसके नाजुक फूल जैसे जिस्म को मरोड़ तरोड़ के रख दिया था, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कपड़े की गुड़िया है कि जिसे जितना भी मारा पीटा जाए उसके ऊपर कोई असर ना हो। उसने मारा पीटा तो नहीं था, लेकिन उसे नोचा पूरी तरह था, और वो उसकी दरिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। अरीशा उसे समझाते हुए कहने लगी, बेटा कुछ नहीं होता, ये सब सहना पड़ता है, फिर उसे आदत हो जाती है। तुम्हारा शौहर इंजीनियर है, लाखों कमाता है, तुम्हें खुश रखेगा। मेरी बच्ची, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या तुम नहीं जानती कि मुझे एक ऐसी बीमारी है कि मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। वो बहुत ज्यादा मायूस थी। उसने किसी न किसी तरह उसे मनाकर वापस उसके ससुराल भेज दिया था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो ससुराल वापस आई, उसे अंदाजा हो गया कि यहाँ का माहौल कितना खराब है। नन्हे और जवान देवर दिन के 1 बजे सोकर उठते थे। खुद उसका शौहर भी बिस्तर में पड़ा रहता और कहीं 1-2 बजे जाकर काम पर जाता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसके शौहर तकीर इंजीनियर नहीं बल्कि एक दुकान चलाता है, और उसकी माँ ने झूठ कहकर ये रिश्ता करवाया था। सारे ही भाई दुकान संभालते थे। उनकी आदतें भी अच्छी नहीं थी। उनके देवर भी कुत्सिया से फ्री होने की कोशिश करते। शादी के 2 दिन बाद ही सास और नंदों ने उसे किचन के कामों पर लगा दिया था। उस दिन भी वो किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी, जब उसका देवर उसके करीब आके खड़ा हो गया। वो इतना करीब खड़ा था कि कुत्सिया 2 कदम पीछे हो गई। आमिर भाई, आपको क्या चाहिए? वो सहम कर उससे कह रही थी। आमिर के होठों पर एक खबासत भरी मुस्कुराहट थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ, बस पानी पीने आया था। वो उसे देख देख कर पानी पीने लगा। उसकी गलीज नजरों से कुत्सिया को कराहत महसूस हो रही थी। वो दुआ कर रही थी कि वो जल्द ही यहाँ से चला जाए। उसके देवरों की आदतें भी ठीक नहीं थी। वो भला किससे उसकी शिकायत करती। एक दिन तो कीर से कहने लगी, वो मुझे ठीक नजरों से नहीं देखते, मुझे बहुत ही अजीब लगता है। आप अपने भाइयों को समझाते क्यों नहीं? तो कीर ने उसे लाल आंखों से देखा था, फिर उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। गंदी औरत, मेरे भाइयों पे इल्जाम लगाती है।
اگر تو اتنی ہی نیک پروین ہے تو کیوں ان کو ادائی دکھاتی ہے؟ ایک تو انسان کی خوبصورت بیوی بھی نہیں ہونی چاہیے، سارا وقت دماغ میں یہی چلتا رہتا ہے کہ نہ جانے گھر میں میری بیوی کیا کر رہی ہوگی، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی، کہیں عیاشی تو نہیں کر رہی۔ اس کی یہ غلیظ زبان سن کر قدسیہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ وہ تو اس کی بھائیوں کی شکایت کر رہی تھی کہ وہ اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ اس کے گھر کا ماحول انتہائی خراب تھا، لیکن توقیر نے الٹا اس کی ذات پہ الزام لگا دیا تھا۔ پھر اس دن اس نے سوچ لیا کہ اب کی بار وہ گھر جائے گی تو کبھی واپس نہیں آئے گی، اس لیے اس دن وہ اپنی ساس سے کہنے لگی، میں امی سے ملنا چاہتی ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ساس غصے سے کہنے لگی، اچھا آج میری نویدہ کے رشتے والے آئیں گے اور تو اپنی ماں کے گھر جانے کا سوچ رہی ہے؟ خبردار جو یہ بات تو نے کہی بھی تو چپ چاپ جا کر کچن میں برتن صاف کر اور اچھے اچھے کھانے بنا کر رکھ، بریانی، کوفتے، سلاد، رائتا بھی لازمی بنانا ہے، میٹھے میں بھی کوئی اچھی سی ڈش بنا لینا۔ اسے حکم دے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ اس کی بیٹی نویدہ پارلر چلی گئی تھی کیونکہ اس کے رشتے والے آ رہے تھے۔ پھر کئی دن گزر گئے، وہ امی سے ملنے ہی نہ جا سکی، نہ جانے ان کی طبیعت کیسی ہوگی۔ وہ سوچ سوچ کے پریشان رہتی۔ اب اس نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ ایک دن وہ کمرے میں لیٹی تھی، کچن کا کام وغیرہ کر کے تھکن سے اتنی چور تھی کہ اسے لیٹے ہی نیند آ گئی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس بیٹھا ہے، اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر رہا ہے۔ یہ لمس اسے ایک بہت ہی عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی۔ اپنے کمرے میں بیٹھی چھوٹی دیور عامر کو دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ ابھی ابھی تو وہ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سوئی تھی، کب آیا یہ غلیظ انسان اس کے کمرے میں، اور یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ تبھی عامر بڑے پیار بھرے لہجے میں سے کہنے لگا، ارے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں دیور ہوں تمہارا، جس طرح سالی آدھی گھر والی ہوتی ہے اس طرح دیور کا بھی کچھ حق ہوتا ہے اپنی بھابھی پر۔ اس کی بات سن کر وہ کانپنے لگی، پھر سرگوشی میں کہنے لگا، میں جانتا ہوں توقیر بھائی تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، وہ تو ہیں ہی شروع سے بد زبان اور ظالم انسان، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں تمہارا درد۔ مجھ سے دوستی کر لو، چپ کے ہماری دوستی چلتی رہے گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قدسیہ کپ کپا رہی تھی غصے سے۔ پھر وہ کہنے لگی، آپ چلے جائیں عامر بھائی یہاں سے، ورنہ میں چیخوں گی، چلاؤں گی، سب کو بتاؤں گی کہ آپ میرے کمرے میں کھڑے کیا کر رہے ہیں اور مجھ سے کس قسم کی گندی گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ بری طرح غصے کا شکار تھی۔ اوہو تم تو ایسے غصے کر رہی ہو، اچھا ابھی چلے جاتا ہوں، لیکن میری باتوں پر غور ضرور کرنا۔ یہ کہہ کر وہ شیطانی مسکراہٹ لیے واپس چلا گیا تھا۔ پھر اس بات کا ذکر اس نے خوف کے مارے کسی سے نہیں کیا، لیکن وہ یہ بات جان گئی تھی کہ اس کے سسرال کا ماحول انتہائی گندا ہے، یہاں پر رشتوں کا بھرم بھی نہیں اور نہ ہی پاکیزگی ہے۔ اب وہ یہاں گھٹ گھٹ کر رہنے لگی تھی، لیکن ان دنوں میں ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ پھر ساس اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، پتہ چلا کہ اس کے ہاں بچہ جنم لینے والا ہے۔ وہ پریگننٹ ہو چکی تھی، حالانکہ وہ اس غلیظ انسان کی اولاد پیدا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تو اسے اپنی ماں سے بھی نہیں ملنے دیتے تھے۔ وہ جان گئی تھی کہ قدسیہ نہ صرف یتیم ہے بلکہ اس کے آگے پیچھے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ ایک اس کی ماں ہے جو بیمار رہتی ہے، جو عنقریب موت کی دہلیز پر بیٹھی ہے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک گھر میں نہیں بلکہ ایک ایسی اندھیری نگری میں رہ رہی ہے جہاں پر اس کی خواہشیں، اس کی امیدیں، اس کے خواب سب نوچ لیے گئے ہیں، اور وہ بغیر سانس کے ایک مردہ جسم لے کر اس گھر میں چلتی پھرتی ہے۔ بڑی مشکل سے زندگی کے دن گزر رہے تھے جب ایک دن اس کی ساس کہنے لگی، تمہاری ماں کی حالت بہت ہی خراب ہے، چلو میں تمہیں لے کر چلتی ہوں۔ وہ تھوڑی پریشان سی لگ رہی تھی۔ قدسیہ دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ آج اس کی ساس اسے ماں سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہی ہے۔ وہ فٹافٹ تیار ہو گئی تھی، بار بار راستے میں پوچھتی رہی کہ آپ کو امی کا فون آیا تھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی اس پر قیامت گزر گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، کیونکہ لوگوں کا ایک رش تھا، وہ سب محلے پڑوس کے لوگ تھے۔ اتنا رش دیکھ کر اس کا دل کانپنے لگا۔ پہلے وہ پریگننٹ تھی، ایسی حالت میں ٹینشن کی وجہ سے اس کا نازک دل پھڑپڑا رہا تھا۔ جیسے ہی اندر گئی، قیامت خیز منظر تھا۔ اس کی ماں اگلے جہان رخصت ہو گئی تھی، وہ اسے اکیلا چھوڑ کے گئی تھی۔ آخری دفعہ میں وہ اپنی ماں سے مل بھی نہیں سکی،
صرف اور صرف اپنے ظالم سسرال والوں کی وجہ سے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، پھر روتے ہوئے بالآخر بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ اپنی ماں کو کھو چکی تھی، مگر اسے چند باتیں کیے وہ ایک زندہ لاش بن کے رہ گئی تھی۔ پھر وہ گھر واپس آ گئی، کئی دنوں تک بستر پہ پڑی رہی۔ پھر اس کی ساس کہنے لگی، ایسی حالت میں زیادہ بستر پہ لیٹنا ٹھیک نہیں ہے، چلو اٹھ کر گھر کے کام کاج سنبھالو، ورنہ آپریشن ہوگا، لاکھوں کا خرچ آئے گا۔ ویسے ہی توقیر کی دکان بہت ہی خسارے میں چل رہی ہے، اور اس کا جھگڑا بھی چل رہا ہے کسی آدمی سے، اور تم اور بوجھ بن کے ہمارے سر پہ بیٹھ گئی ہو۔ اوپر سے ڈاکٹر نے بری خبر سنائی ہے کہ تم ایک بیٹی کو پیدا کرنے والی ہو۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ چلو بیٹا ہوگا، ہمارے گھر میں پہلے بیٹی کی کلکاری گونجے گی، لیکن تم تو ہو ہی منحوس۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم کوئی خوشی کی خبر سناؤ گی، اوپر سے منحوس چہرہ لے کر سارا دن بستر پہ پڑی رہتی ہو۔ قدسیہ خاموش رہی، اس نے اپنے لب سی لیے تھے، اب کوئی بھی اسے کوئی بھی بات کہتا وہ خاموش رہتی، کسی بھی بات کا جواب نہ دیتی۔ اسے یہ صدمہ کسی طور پہ سکون نہیں لینے دیتا تھا کہ وہ آخری دنوں میں اپنی امی کے پاس نہیں، نہ جانے کیسی حالت رہی ہوگی، ان کا کیسے انتقال ہوا ہوگا۔ وہ بالکل بے یار و مددگار انتقال کر چکی تھی۔ کیا ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ ان کے اپنوں نے پوچھا بھی نہیں؟ لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے نانا ابا، جس کا ذکر اکثر امی کرتی رہتی تھی، اس کا نام شاہ مرتضیٰ چودھری ہے، اور وہ کئی فیکٹریوں کے مالک ہیں، اور اس کے ماموں بھی بہت ہی امیر کبیر جائیداد والے لوگ ہیں۔ لیکن دونوں ماں بیٹی نے ایک بدحال زندگی گزاری تھی، اور قدسیہ کی زندگی بھی شاید ایسے ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ جس حال میں تھی یہ اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ تو کہ جس کا آج کل کسی کے ساتھ جھگڑا چل رہا تھا اور دکان میں لاکھوں کا نقصان ہو رہا تھا، تو اپنا سارا غصہ اس بیچاری لڑکی پہ آ کے اتارتا جو بے زبان تھی۔ پھر اس دن اس کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی، وہ درد سے تڑپ رہی تھی، اپنی ساس سے کہنے لگی، مجھے بہت ہی تکلیف ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ بچی کی پیدائش کا وقت ہو گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کسی بھی وقت اسے ہاسپٹل میں آنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ساس کہنے لگی، ساری تکلیف برداشت کرو، ورنہ ہسپتال لے کر جائیں گے تو وہی ڈاکٹر کہیں گے کہ آپریشن کرنا پڑے گا، لاکھوں کا خرچ آئے گا۔ نہیں بھائی نہیں، ابھی ہمارے گھر کے حالات ایسے نہیں، پہلے ہی تیری ماں نے تجھے بغیر جہیز کے رخصت کیا تھا، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، خالی ایک تیری صورت اور ایک چٹی چمڑی جو تو یہ ہمارے گھر لے کے آئی ہے۔ وہ پوری رات درد سے تڑپتی رہی۔ صبح 4 بجے اس کی حالت اتنی خراب تھی جیسے وہ بھی مر جائے گی۔ تب اس کے گھر والے اسے ہسپتال لے کر بھاگے، اور توقیر بھی ساتھ تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد نارمل ڈیلیوری سے اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہو گئی جو بالکل قدسیہ جیسی تھی۔ گوری چٹی نازک سی لیکن بہت ہی کمزور، وہ اسے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، جبکہ ساس بچے کی پیدائش پر منہ بنا رہی تھی۔ نندے بھی خوش نظر نہیں آتی تھی۔ پھر شام کو ہی اس کی ساس اسے گھر واپس لے کر آ گئی، کسی نے بھی پلٹ کر اسے پوچھے نہیں کہ اسے کچھ کھانا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا تھا جیسے وہ اس گھر میں مہمان ہے، ایسی مہمان جس کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ کسی نے بھی اس کی بیٹی کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، اس نے خود ہی اپنی بیٹی کا نام حرین رکھا۔ توقیر نے اسے ایک بار گود میں اٹھا کر پیار ضرور کیا تھا، لیکن پھر اس کی بیٹی صرف 3 دن کی تھی جب اچانک ہی پتہ چلا کہ توقیر کو کسی نے گولی مار دی ہے، جس سے اس کا جھگڑا چل رہا تھا۔ اس نے توقیر کو جان سے مار دیا تھا، شاید پیسوں کا تنازع تھا یا پھر دکان کا۔ وہ 3 دن کی بچی یتیم ہو گئی تھی۔ قدسیہ حیران پریشان سی بیٹھی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئے پیٹے چیخے چلائے یا پھر اپنی بیٹی کے اوپر ماتم کرے جس کا باپ اس سے جدا ہو گیا تھا۔ لیکن گھر میں سب نے ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا، سب اس کی بیٹی پر الزام لگا رہے تھے، ارے یہ دیکھو یہ کتنی منحوس شکل والی اولاد پیدا کی ہے اس عورت نے، یہ لڑکی تو آتے ہی اپنے باپ کو کھا گئی، نہ جانے ہمارا گھر برباد کر دے گی، یہ تو اب ہمیں ہی موت کے منہ میں پہنچائے گی، ہمارا جوان بیٹا مر گیا۔ ماں گلا پیٹ پیٹ کے رو رہی تھی، سب صدمے میں تھے اور قدسیہ بالکل خاموش تھی۔ لیکن ابھی وہ عدت میں تھی کہ اچانک اس کی ساس ایک دن آ کر کہنے لگی، تیری عدت ختم ہوتے ہی تیرا نکاح پڑھا دوں گی عامر سے، ویسے بھی اس نشئی جواری کو کوئی اپنی بیٹی دے گا بھی نہیں، اچھا ہے گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے، ویسے بھی یہ بچی توقیر کی ہے، وہ پال لے گا اپنے بھائی کی بیٹی۔ یہ سن کر اس پر قیامت گزری تھی، ہرگز وہ اس آدمی سے شادی نہیں کرے گی،
وہ توقیر کو بھی کیسے تیسے برداشت کر لیتی تھی، لیکن عامر کو وہ کبھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکے گی۔ وہ ایک غلیظ آدمی تھا جس نے شادی سے پہلے ہی اپنی بھابھی پر بری نظر رکھی تھی، اور وہ نشہ بھی کرتا تھا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر یہاں رہے گی تو اس کی زندگی مزید برباد ہو جائے گی۔ پھر اس نے ایک کٹھن فیصلہ کیا تھا اور عدت میں ہی وہ گھر سے بھاگ گئی تھی اپنی بیٹی کو لے کر۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے سسرال والے اتنے ظالم تھے کہ وہ زبردستی اس کا نکاح عامر سے پڑھا دیتے، لیکن کسیا جانتی تھی کہ سوائے اس گھر سے بھاگنے کے اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ ایک دن موقع ملا تو اس نے وہ موقع کو ضائع نہیں کیا۔ بڑی مشکل سے در در کی ٹھوکریں کھا کر ایک دارالامان میں پہنچی تھی۔ یہاں کا ماحول پھر بھی بہتر تھا۔ کافی عورتیں جو اپنا گھر چھوڑ کے آئی تھی، کچھ لڑکیاں تھی، سب ایک دوسرے کو اپنے دکھ سناتی۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر روتی رہتی جو ایک دارالامان میں پڑھ رہی تھی، اپنوں کے ہوتے ہوئے۔ اس کے ماموں نانا علاقوں میں کھیلتے تھے، لیکن وہ ایک یتیم خانے میں اپنی زندگی گزار رہی تھی، وہ بھی اپنی چھوٹی بچی کے ساتھ۔ پھر ایک دن دارالامان کی انچارج ساری عورتوں کے پاس آئی اور انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو، آج میں تمہیں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ آج ہمارے دارالامان میں بہت بڑی شخصیت آنے والے ہیں، مرتضیٰ شاہ چودھری۔ وہ لاکھوں کا فنڈ ہمارے دارالامان کو دیتے ہیں، جس سے آپ جیسی خواتین کا گزارا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بات پوچھے تو آپ نے بہت ہی توجہ سے سننی ہے اور انہیں مکمل تفصیل سے بتانا ہے۔ یہ نام سن کر قدسیہ کچھ چونک سی گئی تھی۔ اس کے نانا ابا کا بھی یہی نام تھا۔ پھر وہ حیران تھی کہ آخر وہ کون سی شخصیت ہے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس رات سے پردہ اٹھ گیا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی تھی، اس کے سامنے کھڑا شاندار گورے چٹے بزرگ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے نانا ابا ہی تھے۔ اس نے ایک بار ان کی تصویر دیکھی تھی، کیونکہ عریشہ کے پاس ان کی تصویر تھی، صرف ایک ہی، لیکن وہ جوانی کی شکل میں نہیں بلکہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے تھے۔ تبھی وہ ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ نانا ابا، میں آپ کی نواسی قدسیہ ہوں، آپ کی عریشہ کی بیٹی۔ وہ ایک دم اس کی آواز پر پلٹے تھے اور جیسے اس کی طرف دیکھا ساکت رہ گئی۔ وہ قدسیہ نہیں تھی بلکہ عریشہ تھی۔ جوانی کا روپ لیے ان کی نواسی بالکل ان کی بیٹی جیسی لگ رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ تم عریشہ کی بیٹی ہو؟ وہ کہاں ہے میری بیٹی؟ نانا ابا، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا انتقال ابھی 1 سال پہلے ہی ہوا ہے۔ انہیں کینسر تھا، بہت ہی بری حالت میں انتقال ہوا ہے۔ میری بھی شادی کر دی تھی، یہ میری بچی ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھوٹی بچی کو سامنے کیا تھا اور وہ وہیں سب عورتوں کے سامنے اسے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، تم بالکل میری عریشہ جیسی ہو، لیکن یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ نانا ابا، میں آپ کو سب تفصیل بتا دوں گی، آپ پلیز مجھے یہاں سے لے کر جائیں، مجھے اپنے گھر لے جائیں، مجھے اپنوں کی ضرورت ہے، میں اس دنیا میں بہت ہی اکیلی ہوں، میری بچی کو اور مجھے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ مرتضیٰ چودھری تو جیسے بیٹی کی موت کا سن کر ویسے ہی ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بری طرح تڑپتے ہیں۔ قدسیہ کو اپنے سینے میں چھپا کر زمانہ کی نظروں سے بچا کر اپنے ساتھ گھر لے آئے تھے۔ چودھری ہاؤس میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ سب حیران تھی کہ آخر یہ لڑکی کون ہے۔ پھر جب رئیس اور ادریس کو پتہ چلا کہ یہ ان کی بہن عریشہ کی بیٹی قدسیہ ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، لیکن قدسیہ اس گھر میں چلی آئی اپنی چھوٹی سی بیٹی کو لے کر۔ نانا ابا پلیز، آپ امی کو معاف کر دیں، وہ بہت ہی تڑپتی تھی آپ کے لیے، ان کی موت بہت ہی دردناک ہوئی ہے۔ میں بھی ان کے پاس نہیں تھی کیونکہ امی نے میری شادی کر دی تھی۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی جبکہ مرتضیٰ چودھری صدمے کی کیفیت میں آنسو بہا رہے تھے۔ ہائے میری بچی، کاش میں نے اسے ایک بار سینے سے لگایا ہوتا، کاش میں اسے معاف کر دیتا، یوں بے خبر نہ رہتا تو آج وہ میرے پاس ہوتی۔ ان کا صدمہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ وقت سے پہلے بوڑھے نظر آ رہے تھے، لیکن جب قدسیہ نے انہیں اپنی دردناک کہانی سنائی تو وہ خون کے آنسو رونے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ اب انہوں نے ایک مضبوط فیصلہ کیا تھا، بہرام کے ساتھ اس کی شادی کا۔ لیکن بہرام کو اس لڑکی پہ غصہ آ رہا تھا جو پہلی ہی رات اتنے نخرے کر رہی تھی، حالانکہ وہ زندگی کی پچھلی کہانی نہیں جانتا تھا۔ تبھی دوسرے دن وہ آقا جان کے پاس گیا۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ اس لڑکی سے زبردستی میری شادی کر دی۔ وہ تو کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتی۔ یہ شادی میرے ساتھ نانا ابا نے زبردستی کی ہے۔ شاید وہ اپنے پہلے شوہر سے بہت ہی محبت کرتی ہوگی،
تبھی تو ایسی کہہ رہی ہے۔ آغا جان نے افسردہ نظروں سے بہرام کی طرف دیکھا تھا۔ نہ میرے بچے، نہ، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ تو بیچاری بہت ہی دھوکے کا شکار ہوئی ہے۔ اگر تو اس کی کہانی جان لے گا تو خود بھی رونے لگ جائے گا۔ اس نے مردوں کا بہت ہی خوفناک روپ دیکھا ہے شوہر کے رشتے میں، اس لیے وہ ایسا کہہ رہی ہوگی۔ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آغا جان نے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا جو قدسیہ نے اسے بتایا تھا۔ وہ حیران و پریشان تھا۔ یہ کہانی سن رہا تھا تبھی اس کی نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پہ پڑی۔ اگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا تو شاید وہ زیادہ دن زندہ نہ رہتی، لیکن وہ بڑی ہمت سے آج یہاں پر تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی شادی مجھ جیسے انسان سے ہوئی۔ تبھی آغا جان نے بہرام کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میرے بچے، میں چاہتا تو اپنی لاڈلی نواسی کی شادی فیصل سے بھی کر سکتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ فیصل کے مقابلے میں تم زیادہ بہتر انسان ہو۔ تم ایسے انسان ہو جس کا دل موم کی طرح ہے، جو جلدی پگھل جاتا ہے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو بہرام، کبھی بھی میری بچی کو رلاؤ گے نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دو گے، اسے ہمیشہ خوش رکھو گے، اس کی چھوٹی سی ننھی پری کے سر پہ باپ جیسی شفقت بھرا ہاتھ رکھو گے۔ آغا جان نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کر دیا تھا۔ بہرام جو ہزار غصہ لیے ان کے پاس آیا تھا، ایک دم ہی اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا تھا اور وہ قدسیہ کے لیے اپنے دل میں عجیب سی محبت محسوس کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر جتنا ظلم ہوا ہے ان سب کا ازالہ کر دے، جتنے غموں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیے ہیں اب ان کی آنکھوں میں خوشیاں بھر دے۔ اس اداس سی لڑکی کو دیکھ کر اسے بہت ہی دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی تھوڑی دیر بعد وہ ان دونوں کے پاس چلا آیا۔ وہ سب سے الگ تھلگ رہتی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ بہرام کی ماں بہنیں کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ زبردستی ان کی زندگی میں مسلط کر دی گئی تھی۔ بہرام نے حورین کو اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ قدسیہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اس ننھی پری کو محبت سے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، میں اسے باہر لے جا سکتا ہوں اگر تم اجازت دو تو۔ قدسیہ حیران رہ گئی تھی۔ جی، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، آؤ میری پرنسس، میں آپ کو بہت سارے ٹوائز دلا کر لاتا ہوں۔ پیار سے اس کے گال کو چھو کر کہتا وہ اسے باہر لے گیا تھا، جبکہ قدسیہ حیران تھی۔ ابھی تک نانا ابا کے علاوہ کسی نے بھی اس کی بیٹی کو پیار نہیں کیا تھا، نہ اسے پیار کی نظر سے دیکھا تھا، لیکن آج وہ بہرام کی نظروں میں اس کے لیے محبت دیکھ کر عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی جب نائلہ بیگم چلی آئی۔ اٹھ کر باہر بھی آ جاؤ، تھوڑا کچن کا کام دیکھ لو۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو، کوئی مہمان نہیں جو 4 دن کے لیے آتا ہے۔ اب تو تم ساری زندگی کے لیے یہیں رہو گی، وہ طنز کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ قدسیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ پھر وہ کچن میں آ گئی تھی۔ پھر اس رات ماسی کے ساتھ مل کر اس نے کچن کا سارا کام کیا، کھانا بھی بنایا، لیکن ابا نے اسے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تبھی غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگے، کیوں میری بچی سے کام کروا رہے ہو تم لوگ؟ بس معلوم تھا مجھے کہ ادھر میری آنکھ بند ہوئی، ادھر تم لوگ اس پہ ظلم کرنا شروع کر دو گے۔ وہ غصے سے آگ بھگولا ہو رہے تھے۔ نائلہ بیگم ان کا غصہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ تبھی قدسیہ سے منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، تم میرا نام مت بتانا کہ میں نے تمہیں کام کرنے کے لیے کہا ہے، ورنہ آغا جان مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، وہ مجھے سب کے سامنے باتیں سنائیں گے۔ تو وہ نرمی سے کہنے لگی، آپ گھبرائیں مت، میں کہہ دوں گی کہ میں اپنی مرضی سے کھانا بنایا ہے۔ اس نے نانے سے بھی یہی کہہ کر انہیں خاموش کروا دیا، لیکن انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلے دن ہی وکیل بلا کر پراپرٹی کے کاغذات تیار کروانے لگے۔ چودھری ہاؤس کے سبھی لوگ جمع تھے، وکیل بھی ان کے پاس ہی بیٹھے تھے، جبکہ نانا ابا کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی۔ سب لوگ منتظر تھے کہ آخر کو کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک بہت بڑی وصیت لکھوائی تھی اور ساتھ ہی پراپرٹی بھی تقسیم کر دی۔ اپنے بیٹوں اور خاص طور پر اپنی نواسی کے نام بھی انہوں نے اچھی خاصی جائیداد کا حصہ لگا دیا تھا۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ شاہ گارمنٹس فیکٹری میں نے قدسیہ کے نام کر دی ہے، جس کی ذمہ داری بہرام سنبھالے گا۔ یہ سن کر نائلہ اور رئیس خوش ہو گئے تھے، کیونکہ وہ فیکٹری نوٹ بنانے کی مشین تھی، جبکہ ادریس کو غصہ آ رہا تھا، لیکن نانا ابا نے جو فیصلہ کیا تھا ان کے کسی فیصلے کے کسی کو انکار کرنے کی جرت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے اپنے 3 بنگلوں میں سے 2 اپنے بیٹوں کے نام اور ایک قدسیہ کے نام کر دیا تھا۔
یہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ آخر ادریس کی بیوی پروین سے رہا نہ گیا تو وہ کہہ اٹھی۔ تبھی نانا ابا نے اسے گھور کے دیکھا تھا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ یہ سب کچھ رئیس نے سنبھالا ہے اور پھر اس کے بیٹے بہرام نے۔ تمہارے بیٹے فیصل نے ابھی تک فیکٹری جانا بھی شروع نہیں کیا اور فیکٹریوں کا فیصلہ میں آنے والے وقتوں میں کروں گا، لیکن ایک فیکٹری میں نے اپنی نواسی کے نام کر دی ہے تاکہ اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے، اور وہ فیکٹری کی بھاگ دوڑ میں اس کا سارا بینک بیلنس اور اس کا اکاؤنٹ وغیرہ جو بھی تفصیل ہے وہ بہرام کی ذمہ داری ہے۔ نانا ابا نے ایسا فیصلہ کیا کہ قدسیہ بینک بیلنس کی مالک بن گئی تھی۔ اب اس کی اس گھر میں پوزیشن بھی مستحکم ہو گئی تھی۔ اوپر سے بہرام کا نرم رویہ، وہ آئے دن حورین کے لیے کبھی کپڑے لے کر آتا تو کبھی ڈھیر سارے کھلونے۔ وہ بہت زیادہ عجیب سی فیلنگ محسوس کرنے لگا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ وہ قدسیہ کی نہیں بلکہ اس کی بیٹی ہے۔ شاید یہ سب خدا کی طرف سے ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کے راستے، اس کی منزلیں آسان کرنے والا تھا۔ ہمیشہ غم کے بعد راحت ہے اور ہر اداس لمحوں کے بعد خوشی کی گھڑیاں بھی آتی ہیں۔ تو ہر وقت اس کی بیٹی کے لیے گھومتے رہتے ہو؟ بھول گئے ہو؟ تم کہہ رہے تھے کہ میں دوسری شادی کروں گا اس نکاح کے بعد۔ نائلہ بیگم نے اسے یاد دلایا تو وہ مسکرانے لگا۔ نہیں، اب میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ اب میں نے قدسیہ کو ہی اپنی بیوی اور حورین کو اپنی بیٹی تسلیم کر لیا ہے۔ میں خود نہیں جانتا لیکن مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ بہت ہی اچھی اور سادہ لڑکی ہے۔ میں منتظر ہوں کہ وہ کب اپنے قدم میری طرف بڑھاتی ہے اور کب اسے میری آنکھوں میں چھپی محبت نظر آتی ہے۔ وہ بڑی گہری باتیں کر رہا تھا۔ نائلہ بیگم مسکراتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنی بیٹی کی خوشی سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ اچھا، آپ اس بات پر زیادہ خوش ہیں کہ مجھے شاہ گارمنٹس کی بھاگ دوڑ مل گئی کیونکہ وہ آپ کی فیورٹ کمپنی تھی۔ نائلہ بیگم نے اس کی شانے پر ہاتھ مارا تھا۔ چل ہٹ، تجھے تو عادت ہے ایسی باتیں کرنے کی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو قدسیہ اس کے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی جبکہ حورین بیڈ پہ کھیل رہی تھی۔ کیا کر رہے میرا بچہ؟ اس نے بڑے پیار سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ وہ اسے پاپا ہی کہنے لگی تھی۔ کافی دیر تک اس کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر اس کی گود میں لیٹ کر وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ قدسیہ کچھ خاموش سی بیٹھی تھی، پھر وہ اس سے کہنے لگا، لگتا ہے کہ آپ اپنے پہلے شوہر سے زیادہ محبت کرتی تھی، تبھی مجھے ابھی تک اپنی زندگی میں تسلیم نہیں کیا ہے، حالانکہ ہماری شادی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ قدسیہ یہ سن کر گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرا پہلا شوہر تو ایسا انسان تھا کہ میں اس کا تصور بھی سوچنا نہیں چاہتی، لیکن میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ میں ایک شادی شدہ، پہلے سے بیوہ عورت اور ایک بچے کی ماں آپ کی زندگی میں زبردستی مسلط کر دی گئی کہ آپ کو میں ناپسند ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دکھ کی کیفیت تھی۔ بہرام مسکرا دیا۔ جب میں نے آپ کو اپنی بیوی تسلیم کر لیا ہے اور اس ننھی پری کو اپنی بیٹی، تو پھر آپ مجھے اپنے شوہر کیوں نہیں تسلیم کر رہی؟ حالانکہ میں آپ کے دل سے عزت اور محبت کرتا ہوں۔ وہ اپنی پاکیزہ محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ کیا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں؟ کیا میں ایسی لڑکی ہوں کہ کوئی مجھ سے محبت کر سکے؟ وہ عجیب سی محرومی کا شکار تھی۔ بہرام مسکرا دیا۔ ایک بار اس دل میں جھانک کر تو دیکھو، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ قدسیہ شرما گئی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے رنگ بکھر گئے تھے۔ بہرام دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم نہیں کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں، خاص طور پر آپ کی آنکھیں جن میں ہر وقت اداسی رہتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ہر وقت مسکراتی رہیں۔ وہ لب کاٹنے لگی، پھر بات بدلتے ہوئے کہنے لگی، میں سمجھ رہی تھی کہ میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہوں اور آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ بہرام کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، شروع میں شاید ایسا ہی تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ شاید اللہ کی وجہ سے یا پھر اس نکاح کی وجہ سے ہوا ہے کہ میرے دل نے خود بخود آپ کے لیے اور حورین کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے، اور میں اس رشتے کو دل سے تسلیم کرتا ہوں، صرف آپ کے ہاں کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے تھے۔ قدسیہ نے جھجکتے ہوئے اپنے نرم و نازک سفید ہاتھ اس کے بھاری ہاتھوں پر رکھ دیے تھے۔ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والی تھی اور وہ سمجھ گئی تھی کہ بہرام تو اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشی کا ذریعہ بنا دیا ہے، ایک شوہر کے روپ میں۔
جو اس کی بچی کو سچی محبت اور وہ اسے عزت دینے والا ہے جو بیوی ہونے کے ناطے اسے ملنی چاہیے۔ اس نے بہرام کی محبت کو قبول کر لیا تھا پورے دل کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اس کا انتخاب نانا ابا نے اس کے لیے کیا تھا۔ آج وہ اس کے کندھے پر سر ٹکائے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی، چہرے پر گہرا سکون تھا۔ بے شک رب نے اس کی آزمائش ختم کر دی تھی، اور یہیں پر ہمارے اس ناول کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے۔ دوستو، آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا اور آپ کو اس سے کیا سبق ملا، مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید اس طرح کے اچھے ناولز پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، تھینکس فار واچنگ۔